ऐसी बात पे चर्चा करेंगे और ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शख्स है जो चुनाव के नतीजे को बदल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जल्दी ही बताएंगे वो कौन है। लेकिन उसके पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा कुछ सालों में बदल चुका है। चाहे केंद्र की सरकार हो या भाजपा की राज्य में सरकार हो, उनका मकसद एक रहता है कि किसी तरीके से चुनाव जीता जाए, कोई भी षड्यंत्र इस्तेमाल किया जाए ताकि चुनाव जीता जाए। और सबसे पहले तो वो संस्थाओं का कब्ज़ा करते हैं, मीडिया तो कब्ज़ा कर चुके हैं, और फिर वो जो ख़ास राजनीतिक लोग हैं विपक्ष के, उनके ऊपर केस दर्ज करते हैं, अक्सर झूठे होते हैं, और ताकि वो कचहरियों में जाते रहें, अपनी बेल कराते रहें, उनको जेलों में बंद भी किया जाता है और प्रेशर भी डाला जाता है कि आप अपना रवैया बदलिए। तो आपने देखा होगा कहीं भी हो, अगर कांग्रेस की सरकारें हों प्रदेशों में, तो उनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाए जाते हैं, और राज्य में सरकारें हों तो जो अपोजिशन लीडर हैं वहाँ के या ख़ास अपोजिशन के लोग हैं, उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि शासन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज शासन के इशारे पे चलती हैं। झूठा केस बनाना हो तो बन जाएगा, और केस अगर नहीं भी दर्ज होना हो, उस लायक नहीं भी हो, तो फिर भी दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर निश्चित रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और झूठ बयान लेकर एक चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। पर वो लड़ता रहे इतनी देर में। जो नीचे की अदालतें हैं, हमने देखा है, तो वो तो अक्सर कन्विक्ट ही करती हैं। क्यों कन्विक्ट करती हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन ऐसे ही राजनीति में ऐसा बदलाव आया है कि लोकतंत्र को बहुत भारी खतरा है, और हम दिल से के एपिसोड में कुछ ऐसी बातें आपसे, कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे, कुछ कानून के किस्से आपको कुछ एपिसोड्स में दिखाएंगे और उसकी असलियत आपको बताएंगे, ताकि आपको भी ये ज्ञान हो जाए कि किस तरह से हमारी राजनीति चल रही है। तो जिस शख्स के बारे में जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहमियत है उनकी उत्तर प्रदेश में, वो हैं आज़म खान साहब। आपका आज़म खान साहब बहुत स्वागत है। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आप वकील भी थे। आपने 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ भी पास किया, और आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे, आप एएमयू के जनरल सेक्रेटरी भी थे, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आप इमरजेंसी में आप जेल भी गए। फिर आपने हमेशा वकील के नाते गरीब तबकों के लिए लड़ाई लड़ी, लेबर राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, रिक्शा वालों के लिए लड़ाई लड़ी, आपने बीड़ी वर्कर्स के लिए लड़ाई लड़ी, आपने टेक्सटाइल लेबरर्स के लिए लड़ाई लड़ी। फिर आप जब पॉलिटिक्स में आए तो आप तो फाउंडर रहे समाजवादी पार्टी के, सुना है आप फाउंडर रहे मुलायम जी के साथ। और इस बीच जब आपने 10 बार रामपुर में चुनाव भी जीता, 10 बार, कहने की बात है, ज़्यादा होंगे क्योंकि बीवी भी जीती। अच्छा, ओके। और बेटा भी जीता। बेटा भी जीता। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं एमपी भी हुआ। एमपी भी बने आप। तो इस तरह 13-14 राज्य सरकार में आप बहुत अहम मंत्री भी रहे 4 बार। हाँ, तो आपने मतलब कि आपका जो राजनीतिक जीवन है वो मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र से ज़्यादा है। आपकी उम्र से ज़्यादा। तो आप वैसे 1980 से लेकर 92 तक आपने कई पार्टी बदली भी? नहीं, कोई नहीं बदली। पहले आप जनता पार्टी में नहीं थे? मैं जनता पार्टी में था। हाँ।
اس کے بعد جب وہ ٹوٹی تو ہم تو لوک دل میں چلے گئے، چودھری چرن سنگھ صاحب کے پھر گروپ جنتا دل میں گئے، پھر جب جہاں جہاں ملائم سنگھ جی گئے وہاں وہاں جو بھی نا، تو پارٹی تو بدلی نا. پھر آپ ایک بار ایس پی میں آئے تو اس کے بعد آپ نے کبھی نہیں بدلی. نہیں، ایس پی کا تو میں فاؤنڈر ممبر ہی رہا. جی ہاں. اور جب بیگم حضرت محل پارک میں ایک بہت تاریخی سمیلن ہوا جس میں سماج وادی پارٹی بننے کا اعلان ہوا، تو اس کا سنویدھان بھی میں نے ہی رکھا تھا. اچھا. اور اس دن میں نے بتایا تھا کہ میری اپنی ذاتی حیثیت کیا ہوگی پارٹی میں اور ہندوستان میں. جس طرح کبھی مولانا محمد علی جوہر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پہلا مسلمان، میں دوسرا مسلمان اور میں آخری مسلمان. لیکن اگر کوئی مجھ سے میری وطنیت پوچھے گا تو میں کہوں گا میں پہلا ہندوستانی، میں دوسرا ہندوستانی اور میں آخری ہندوستانی. جی ہاں. یہ میں نے اپنی حیثیت اسی دن واضح کر دی تھی کہ میرے جینے کا طریقہ یہ ہوگا تاکہ سماج یہ جان لے کہ اگر انہیں میرے خیالات سے اتفاق ہو تو مجھے ووٹ کریں اور نہ ہو تو نہ کریں، کیونکہ سب کو اپنے عقائد پر قائم رہنے کا حق سنویدھان بھی دیتا ہے اور ہر شخص کا مذہب بھی دیتا ہے، ہمارا سماج بھی دیتا ہے. کوئی کسی سے زبردستی نہیں کرتا. جی ہاں. میں نے پارلیمنٹ میں جو پہلی تقریر کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ اگر کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس لیے کہے کہ پڑوس میں سوچتے ہوئے بچے اڑ جائیں اور دہشت پھیل جائے تو میں کہوں گا کہ یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہر ہر مہادیو کا نعرہ بھی لگائے گا دہشت پھیلانے کے لیے تو میں یہ کہوں گا یہ دھرم کا نعرہ نہیں ہے. تو اس سوچ کو لے کر ہم نے سماج وادی پارٹی بنائی تھی. آپ نے پھر یونیورسٹی بھی، جوہر یونیورسٹی بھی بنائی. سب وہ تو دراصل ایسا ہوا کہ میں، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ میں لیبر موومنٹ میں بھی رہا، اور جب پہلی سرکار بنی تو میں لیبر منسٹر بھی رہا، اور میں بیڑی والوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. دراصل ہماری لڑائی فیوڈلزم کے خلاف تھی. جی ہاں. اور مزدور تھے ہمارے یہاں، یا تو بیڑی بناتے تھے یا رکشہ کی انڈسٹری تھی، یعنی رکشہ چلانے والے اتنے زیادہ تھے. جی ہاں. جی ہاں. مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر جب میں نے بیڑی مزدوروں کی ہڑتال کرائی تو 30 دن سے زیادہ ہڑتال چلنے کے باوجود بھی بھوک مری پھیل گئی، لیکن مالکوں نے اجرت نہیں بڑھائی. میں نے جب ان سے ریکویسٹ کری کہ 1 پیسہ، اس زمانے میں 1 پینی ہوتی تھی، جی ہاں ہوتی تھی. 1 پینی بڑھا دیجئے، تو مالک نے کہا کہ ہم بڑھا تو دیتے لیکن اس پینی بڑھانے سے مزدور کی ہمت بڑھ جائے گی. اتفاق یہ ہوا کہ جب اگلا الیکشن ہوا، سرکار بنی، اور میں نے انہی مالکوں سے 45 روپیہ بڑھوائے تھے مزدوری کے. اور انقلاب یہ تھا کہ جہاں بیڑی کی برانچز ہوتی تھی، جہاں بیڑی بنتی تھی، وہاں تمباکو، پتا، گندگی سب کچھ ہوتا تھا. وہ جھال کہلاتا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، اور میں وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے پیتا تھا. وہیں سے میں نے لڑائی شروع کی تھی. تو وہ جب ایم پی صاحب ووٹ مانگنے آتے تھے تو اسے جھاڑتے تھے کہ گندگی جھڑ جائے، لیکن وہ اتنی دھول ہوتی تھی کہ نواب صاحب کو بہت سی چھینکیں آتی تھی اور انہیں بیٹھنا پڑتا تھا. اور نہیں بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ کو ووٹ کیوں دیں گے، اعظم بھائی یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے. اور آخرکار وہ ہارے بھی، انہیں ہرایا بھی ہم نے ہی. رکشہ ہماری یہاں انڈسٹری تھی. اب پچھلی سرکار میں جب موقع ملا تو یہ کانسیپٹ میرا ہی تھا کہ رکشوں کو بدل کر ہم سرکار کی طرف سے آٹو رکشہ دیں گے. اور پورے اتر پردیش میں ہم نے رکشے لے کر آٹو رکشہ دی تھی، کیونکہ وہ ایک تیر چبھا ہوا تھا غربت کا میرے دل میں، اسے نکالنے کی کوشش کی. ٹیکسٹائل مل کی ہڑتال ہوئی، مہینوں ہڑتال چلی، لیکن کسی گھر کا چولہا نہیں بجھنے دیا میں چندہ مانگ کر لاتا تھا. اور یہاں تک یعنی یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ میں ایم ایل اے تھا اس وقت، چودھری چرن سنگھ صاحب کا اس زمانے میں بڑا نام تھا. جی ہاں. لیبر موومنٹ کے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے وہ. میں ان کا بڑا چہیتا تھا. میرا ٹکٹ کٹ گیا تھا، میں ایک الیکشن ہارا بھی ہوں. جی ہاں. تو جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھ سے بولے کیوں آپ تو ہارے ہیں. میں نے کہا نہیں صاحب، میں بہت کم ووٹوں سے 1100 ووٹ سے ہارا ہوں. بولے نہیں، آپ کی تو ضمانت ضبط ہوئی تھی.
میں نے کہا نہیں صاحب یہ تو بات غلط ہے. تو بولے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا صاحب ہم تو ہنسی میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتے. تو انہوں نے اپنا چشمہ اتارا, جیسے میں نے لگا رکھا ہے ایسی تھا, چشمہ اتارا اور کہا اپنے پی اے سے ذرا وہ الیکشن کمیشن کی کتاب لاؤ, یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں صاحب. وہ کتاب انہوں نے دیکھی اور جتنے ووٹ میں نے بتائے تھے, میں 1100 کچھ ووٹ سے ہارا تھا نوابوں سے, اور اس لیے ہارا تھا کہ میں بہت چھوٹا تھا. میں سمجھتا تھا میں شہر کی کانسٹیٹوئنسی سے لڑ رہا ہوں, تو یہ جو دیہات ہے اس سے میرا کیا لینا دینا, جبکہ 40% ووٹ وہاں تھا. اس زمانے میں نہ موبائل تھے نہ ٹی وی تھا, اسٹینسل سے دیواروں پر چھاپا جاتا تھا, ہینڈ بل سائیکل سے ہم بانٹا کرتے تھے, یہ وہ زمانہ تھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو کہا اچھا ضلع ادھیکش جھوٹ بول گیا. ایک صاحب تھے ضلع ادھیکش جن کی بڑی لمبی سفید داڑھی تھی. اب پی اے سے کہا کہ اس جھوٹے کو پارٹی سے نکالو, ادھیکش پد سے ہٹاؤ, اور آج کے بعد پابندی ہے گھسے کا نہیں وہ یہاں. مجھے بی فارم اے فارم دونوں ملا, میں نے چناؤ لڑا, میں جیتا. اور جب جیت کر آیا تو میں نے کہا کہ صاحب میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ جب میں آپ سے ملنے آؤں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بس سے آؤں گا اور صرف آپ سے ملنے آؤں گا. آپ کو سلام کروں گا, آپ جواب دیں گے ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تب بھی واپس چلا جاؤں گا. تو ان کا خاص انسٹرکشنز تھی کہ جب آدم آئیں گے تو مجھ سے ملواؤ گے. ایک دن جب ملنے گیا میں تو مجھ سے بولے کہ بڑے کمزور ہو رہے ہو. میں نے کہا ہاں صاحب وہ بڑے ڈرتے ڈرتے میں نے کہا کہ وہ ٹیکسٹائل کی مزدوروں کی ہڑتال چل رہی ہے اور میں ہی اسے چلا رہا ہوں, مالک وی کے سریواستو ہے, وہ پیسے نہیں بڑھا رہے ہیں. تو بولے اچھا بھائی ہم بھی کچھ. میں نے کہا صاحب چندہ اکٹھا کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے, کچھ ہم بھی دے دیں. میں نے سن رکھا تھا کہ یہ تو لیبر موومنٹ کے بڑے دشمن ہیں. تو میں نے کہا صاحب آپ چندہ دیں گے؟ ہاں ہاں بھائی دیں گے. 1980 میں انہوں نے ایک رقم بتائی جسے میرے کان قبول نہیں کیے, اور میں نے کہا صاحب ذرا پھر فرمائیں گے آپ نے کیا بتایا؟ بھائی 25,000 ہم بھی دے دیں گے. وہ آج کے 25 لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہیں. وہ 25,000 میں چھوٹا سا بریف کیس لے کے جاتا تھا جس میں ایک جوڑا کپڑے ہوتے تھے, اس میں رکھے. لیکن اس وقت لوگ تھیلا چھین کر بھاگتے نہیں تھے. تو میں بس سے آیا اور وہ پیسہ لگایا میں نے, اس میں سے تقریباً 11,000 کچھ روپے بچ گئے. یہ پیسہ وہ بڑے مبارک ہوئے وہ پیسے. ہڑتال طے ہو گئی اور 45 روپے کی مانگ تھی ہماری, 47 روپے دیے گئے. لیکن مالک کی یہ شرط تھی کہ اس کا اعلان آپ نہیں کریں گے, نواب صاحب کریں گے. میں نے کہا مزدور کو مل جائے نواب صاحب بھی کر دیں. اعلان انہوں نے کیا تھا. تو جب یہ پیسے میں واپس لے کر آیا تو مجھ سے دفتر میں سب نے کہا کہ بھائی اس میں کا بے وقوف پہلی بار آیا ہے. ہماری پیشی ہوئی چودھری صاحب کے سامنے. وہ فرش لگا تھا ہوتا تھا, چادر بہت گاؤ تکیے, بہت حسین پرسنالٹی تھی ان کی, لمبی چوڑی دار پاجامہ, شیروانی, سفید ٹوپی. بولے کیوں کیسے آئے؟ میں نے کہا صاحب وہ آپ کے پیسے بڑے مبارک ثابت ہوئے, ہڑتال کا فیصلہ ہو گیا, ہمارے حق میں ہوا, اور یہ پیسے بچے ہیں. بھائی کیوں لائے؟ ہوئی تو ہم نے تمہیں دیے تھے. میں نے کہا نہیں صاحب آپ نے مجھے نہیں دیے تھے, ہڑتال کو دیے تھے. تو بولے اچھا بھائی دیکھو یہ واپس تو لیں گے نہیں. مدھولیمے جی کا بائی الیکشن چل رہا تھا, تو بولے ان کی طرف سے ڈونیشن میں شامل کر لیں پیسہ. تو اس طرح غریبوں سے جڑا رہا, اور وہ احساس آج بھی میرے اندر زندہ ہے. لیکن آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی, اور اب ایمرجنسی میں سنا ہے کہ آپ جیل بھی گئے. جی میں تو اس کے بارے میں بتائیں گے کچھ؟ پونے 2 سال رہا. دراصل ایک بہت بڑے آدمی تھے, وہ ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہوئے تھے, یونس خان صاحب, محمد یونس خان صاحب. ہاں وہ جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. اب وہ افغانستانی پٹھان تھے. میرے نام میں پتہ نہیں بڑوں نے خاں کیوں لگا دیا تھا, یہ تو مجھے نہیں معلوم. لیکن ہاں ان کا معلوم ہے کہ وہ واقعی نسلی پٹھان تھے. اس سال کچھ ایسا ہوا کہ میں بھی ممبر تھا, یونین کا سیکریٹری ہونے کے ناطے ایگزیکٹو کونسل کا, اکیڈمک کونسل کا میں بھی ممبر تھا. اے ایم خسرو وائس چانسلر ہوا کرتے تھے. میٹنگ ہو رہی تھی, اور اس سال مسلمان بچے بہت بڑی تعداد میں بڑی اچھی پرسنٹیج لے کر آئے تھے. وہ ایک اتفاقی سال تھا. میں چاہتا تھا کہ
یونیورسٹی کے اختیار میں تھا سیکشنز بڑھا دیے جائیں. یونس خان نے اس کی مخالفت کی. اسٹوڈنٹس نے پورا کیمپس گھیر رکھا تھا, ہزاروں اسٹوڈنٹ تھے. ڈر یہ تھا کلیش نہ ہو جائے. تو میں نے وی سی سے کہا کہ اس مسئلے کو حل کر لیجئے, آپ کو صرف ایک میٹنگ بلانا ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ فرسٹ کلاس جن کی آئی ہے ان کو داخلہ دے دیجئے, آپ کوئی سفارش مانی ہے مت. تو یونس خان نے کچھ حل کی بات کہی. تو ظاہر ہے حل کی بات کا بھاری جواب دینا ضروری تھا. وہ ناراض ہو گئے. چند روز پہلے ہی ہم نے یونین میں ان کو استقبالیہ دیا تھا, لائف ممبر بنایا تھا. تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے پٹھان آدمی تھے, انہوں نے لائف ممبرشپ سے استعفیٰ دیا, وہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا. بس وہ سرگنجا ہوا کہ چیل کووں کو ہمارا سر مل گیا. اسی وقت ایمرجنسی لگ گئی اور یونس خان صاحب نے ہمیں گرفتار کرایا. اور گرفتاری بھی بہت شاندار ہوئی, بہت شاندار گرفتاری ہوئی. کتنے سال رہے آپ جی؟ میں صاحب 2.25 سال تقریباً رہا. پہلے علی گڑھ جیل میں رہا, اچھا. ڈی آئی آر میں جب میری ضمانت ہو گئی, اور انہوں نے مجھے گرفتاری کے بعد ایک ایسی کوٹری میں رکھوایا جس میں وہ کوٹری میرے نصیب کا حصہ بنی ہوئی ہے, جس میں سندر ڈاکو رہتا تھا جسے بعد میں پھانسی ہوئی تھی. تو بڑی تکلیف دہ کوٹری تھی, زمین کے اندر تھی, اور 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر نکالا جاتا تھا. پیشاب پخانہ بھی, ایک کنڈلی اس میں راکھ پڑی ہوتی تھی. اور یہ میرے 2 داڑیں نیچے اور 2 داڑیں ادھر کی بالکل نہیں ہیں. مجھے آج بھی کھانا کھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جو ناشتے میں ہمیں چنے دیے جاتے تھے یا مجھے, وہ اتنے سخت ہوتے تھے کہ چنا نہیں ٹوٹتا تھا, داڑھ ٹوٹ کے نکل جاتی تھی. تو 20 دن بعد میرے لکھ کر دینے پر کہ میں اندھا ہو جاؤں گا یہاں کے اندھیرے سے, تب مجھے بیرک میں شفٹ کیا گیا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ الزام کیا تھا آپ کے خلاف؟ صاحب دیش دروہ کا تھا. تو اس سمے کیا دیش, آپ تو اسٹوڈنٹ تھے, دیش میں ایل ایل ایم فائنل سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا, یونین کا سیکریٹری تھا. اب یہ تو یونس خان صاحب بتا سکیں گے یا اس وقت کی سرکار بتا سکے گی. بعد میں پھر جب ڈی آئی آر میں ضمانت ہو گئی تو میسا سر ہوا ہم پر. اور میسا جب ہوا تو ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں جب ملنے کے لیے آئیں تو ایک بڑا سا مرر آیا. ایک روم میں پہلے سے انہیں بٹھا دیا گیا, ایک روم میں میں تھا, اور مرر میں ماں کو دکھا دیا گیا اور ماں کو مجھے دکھا دیا گیا. ظاہر ہے یہ وہ لمحے تھے. ایک تو یہ واقعہ بڑا دردناک زندگی میں گزرا, اور ایک جب اس بار میں رامپور جیل سے بیوی کو وہیں روک لیا. پچھلی بار ہوا یہ تھا کہ ہم تینوں کو سیتاپور جیل بھیجا گیا تھا, تو میں اور عبداللہ دونوں ایک چھوٹی سی کوٹری میں رکھے گئے اور بیوی کو زنانی بیرک میں بھیج دیا گیا. لیکن تھے ایک جیل میں تو تھوڑا اطمینان تھا کہ محفوظ ہیں. لیکن اس بار سرکار نے یہ طے کیا کہ یہ تینوں ایک جگہ تھے تو مل لیتے تھے, لاؤ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, ان ٹکڑوں کو بھی منتقل کر دیا جائے. تو بیوی کو وہیں روکا اور ہم دونوں کو باہر لایا گیا جیل سے. رات کے 3:30 بجے ہمیں سوتے سے اٹھایا گیا. اب یہ لمحے ایسے ہیں, اگر جس کے اولاد ہوگی اسے درد ہوگا میری بات سے, کہ جب میرے لیے الگ گاڑی اور ایک بہت بڑی سی گاڑی میں عبداللہ کو جب کہا تو میں نے پوچھا ادھیکاریوں سے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ بھیجیے. آپ کہاں لیے جا رہے ہیں, الگ الگ کیسے؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ الگ جائیں گے, یہ الگ جائیں گے, ان کی الگ جیل ہے, آپ کی الگ ہے. تو میں نے پوچھا میں کہاں کی جیل میں ہوں اور یہ کہاں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کو راستے میں یا پہنچ کر پتہ چل جائے گا. میں سن رہا تھا جیل میں کہ انکاؤنٹرس ہو رہے ہیں, اور بہت دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی. اور اس وقت جب ہم دونوں گلے مل کے جدا ہوئے تو میں نے کہا بیٹے زندگی رہی تو ملیں گے, اور نہیں ملی تو اوپر ملیں گے. مجھے لگتا نہیں تھا کہ ہم مل پائیں گے. اور لیکن وہ رات یہ جب ہوا, اور اگلا دن بہت سخت گزرا تھا جب تک یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ وہ زندہ ہے.
یہ بتائیے کہ یہ سب آپ کے خلاف جو ہونے لگا یہ 2017 کے بعد ہوا؟ جی کیونکہ جب سرکار بدلی اور نئی سرکار بنی اتر پردیش میں تو یہ سب مقدمے آپ کے خلاف کیے گئے، اور میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک مقدمہ کیا گیا کہ آپ نے جو علی جوہر یونیورسٹی ہے اس نے کسانوں کے زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، 4.25 بیگھہ زمین، ہاں مجھے معلوم ہے 4.25 4.25 بیگھہ زمین اور 27 دعوے دار ایک ہی پریوار کے۔ جی ہاں جی ہاں، میں نے انہیں بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی جہاں زمین ہے آپ زمین پر قبضہ لے لیجیے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھی معلوم نہیں۔ یہ تو ریونیو آفیسر نے ایف آئی آر لگائی، جی ریونیو آفیسر نے ایف آئی لیکن آر اس درج پر کی۔ کرمنل دھارائیں ہر چیز میں، سول میٹرز میں سب میں کرمنل دھارائیں لگائی گئیں۔ مرغی چوری کروں گا نہیں وہ میں؟ تو بات کی بات ہے، اس میں آپ کچھ اس میں میں عرض کروں آپ سے کہ جب میں نے انہیں بلایا پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی پیسہ لے لو، جو ریٹ انہوں نے لیا ہے وہ لے لو، تمہیں زمین نہیں مل رہی مجھے بھی نہیں مل رہی، لیکن میری جان بخشی کر دو، پیسہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا اگر پیسہ لیں گے تو ڈی ایم مار ڈالے گا، پیسہ بھی نہیں لیا انہوں نے۔ نہیں، لیکن جو اس میں خاص بات جو یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہوئی وہ تو ایک ہوئی نا کہ بھئی ان لوگوں کی زمین آپ نے نہیں لے لی۔ 27 نہیں وہ لوگ بعد میں ایک ایف آئی آر اس نے لکھائی ریونیو آفیسر نے، پھر ان ہر کسان کو بلایا گیا کہ تم اپنی سیپریٹ ایف آئی آر لکھو۔ 27 تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ درشکوں کو بتانی ضروری ہے کہ یہ ایف آئی آر یہ واقع ہے 2006 کا، جی اور ایف آئی آر ہوئی 2019 میں۔ جی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی شکایت ہو تو وہ ترنت ایف آئی آر کرے گا، تو کسی کی آبویسلی کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس پر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں، ہم جانتے ہیں، میں تو اسی لیے درشکوں کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایف آئی آر 13 سال بعد ہوئی، جی اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کب ہوئی یہ 13 جولائی 2019 میں پہلی ہوئی، 4:56 پہ، پھر 13 جولائی 5:47 پہ، پھر 14 جولائی 1:21 پہ، پھر 15 جولائی 11:14 پہ، پھر 16 جولائی کو 1 2 3 4 5 6 7 8 ایف آئی آر ہوئی، اور اس کا ٹائم ہے 22:22، دیٹ مینس 10:22، پھر 10:34، پھر 10:44، پھر 10:42، پھر 11:02، پھر 11:11، پھر 11:18۔ مطلب کہ 13 سال کے بعد ان کسانوں کو اسی ٹائم خیال آیا کہ ہمیں 8 ایف آئی آر اسی دن اسی جگہ کرنی ہے۔ کیا یہ عملاً سمبھو ہے یہ سمبھو ہو کہ ہی نہیں سکتا۔ منٹوں کے اندر ایف آئی آرز لکھی جائیں؟ اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے، اسی لیے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا اور تھا۔ ایک چیز اور شاید آپ کی اطلاع میں ہو کہ ایک ہی کرائم نمبر، ہاں ایک ہی کرائم نمبر، ایک تھانہ الگ، دوسرا تھانہ 7 کلومیٹر دور، بالکل اور فاصلہ صرف 2 منٹ کا۔ بالکل، اور ہاں بالکل 2 منٹ کا فاصلہ۔ تو یہ تو آپ فرضی کام ہے۔ اب یہ فرضی ایف آئی آر بھی آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے، سارے مقدمے فرضی ہیں، ایک بھی اگر سچا تو ہوتا۔ دشمنی کیوں آپ کے خلاف؟ سب کچھ تو میرے اندر ہوگا، اتنے سال رہا۔ لیکن ایک بات ہے، جی ہاں، ان سارے مقدموں کے باوجود کمیشن خوری کا، رشوت کا، بے ایمانی کا ایک بھی داغ نہیں ہے اس دامن پر، ایک بھی مقدمہ نہیں ہے۔ ہاں میں مرغی ضرور چوری کرائی، میں نے وہ بھی خود نہیں کی، اگر خود کرتا تو مرغی تو مل جاتی، وہ بھی میں نے چوری کرائی۔ نہیں اس میں تو سب مقدموں میں 120 دیٹ از کنسپیریسی آپ کے خلاف لگا ہے۔ 21 سال کی سزا، 21 سال کی سزا، 36 لاکھ روپے جرمانہ، جی ہاں صرف ایک مقدمے میں۔ جی ہاں۔ مجھے تو قدرت سے کئی لاکھ سال کی عمر مانگ کے لانا پڑے گی۔ عجیب و غریب آپ کے خلاف ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ سب ہمارے ساتھ تو بہت سے چیف منسٹرز رہے، میں اتنے لمبے عرصے ویدھان سبھا میں رہا، میں آج بھی سینئر موسٹ وہاں کا رہا ہوا ایم ایل اے ہوں، لیکن سبھی اس قدر اچھے واسطے تعلقات رکھتے تھے۔ ہاؤس کے اندر بڑی سخت بیانی ہوتی تھی، اور میرا تو عالم یہ تھا، الحمدللہ آج بھی ہے، کہ جب میں بولتا تھا تو سوئی کی آواز بھی سنائی دیتی تھی،
اپوزیشن کے لوگ بھی میری تقریر سنتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. باہر نکل کر مجھ سے چیف منسٹرز کہتے تھے بھائی ناراض تو نہیں ہو. یہ رشتے ہوتے تھے ہمارے. 1980 کا دنگا ہوا مراد آباد میں. وشوناتھ پرتاپ سنگھ چیف منسٹر. اوپننگ اسپیچ میری. اور کیا عالم تھا. ہندوستان ٹائمز نے لکھا تھا اس دن ہیڈ لائن تھی اے ہارٹ رینڈنگ اسپیچ ان اتر پردیش ودھان سبھا. مجھ سے میں جب تقریر کر کے بیٹھا تو وشوناتھ پرتاپ سنگھ جی کھڑے ہوئے اور بولے آپ نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح ہے. یہ آپ ریکارڈ سے چیک کر سکتے ہیں. میں مجرم ہوں, میری سزا تجویز کیجیے. میں ایک دم کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ آپ کی سزا یہ ہے. اور بلکہ شروع میں نے یوں کیا کہ یہ آپ کی شرافت اور جمہوریت کی جیت ہے کہ ایک مکھیہ منتری اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنی سزا پوچھنا چاہتے ہیں. تو صرف آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ ابھی اپنے استعفے کا اعلان کر دیجیے. وہ پورا ہاؤس رولنگ پنجوں پر کھڑا ہو گیا. ہاؤس ایڈجرن ہو گیا. میں باہر آ گیا. لیکن باہر نکلتے ہی ہاتھ ملایا. جو کرواہٹ جو آج بنی کچھ ہوئی نہیں, تصور نہیں. بلکہ ہم تو اپنی جیبوں میں پرچے رکھتے تھے کسی کے ٹرانسفر کا, کسی کی بیماری کا. ہاؤس میں لڑائی اور باہر جیسے چیف منسٹر نکلے انہوں نے ہاتھ بڑھایا, ہم نے ہاتھ میں 2 پرچیاں دے دی. اسی وقت کام ہو جاتا تھا. تو لڑائی کا تو ہمیں فائدہ ہوتا تھا کیونکہ اس وقت نفرتیں نہیں تھیں, حقارت نہیں تھی, ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے تھے, برباد نہیں کرتے تھے. آج ایک اور قصہ ہے آپ کے بارے میں. ایک آروپ لگا ہے اور اس کا بھی واقعہ 2016 کا ہے اور ایف آئی آر ہوئی 2019 میں, جس میں کہا گیا کچھ لوگوں نے کہ آپ کے لوگوں نے آ کے ان کے گھر ڈھا دیا. ٹھیک ہے جی صاحب, گھر مگر دھوست کر دیا. 4 نومبر 2016 کو اس سے پہلے زمینوں پر سرکار نے قبضے لیے. میرا گناہ یہ ہے کہ میں وزیر تھا. سرکار نے قبضہ لیا. قبضہ لینے میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا. اس پر ملٹی سٹوری بہت بڑی عمارت بنی غریبوں کے لیے, آسرا یوجنا. آسرا نام بھی میرا ہی رکھا ہوا تھا. اچھا, 1.5 سال تو لگا ہوگا. پھر اس کا الاٹمنٹ ہوا. 4 تاریخ کو الاٹمنٹ ہو گیا, لوگوں نے قبضے بھی لے لیے. اور 6 تاریخ کو ایف آئی آر ہوتی ہے کہ صاحب آج ہمارے مکان توڑ کر اس سے پائل, کھنڈوے اور مرغی چرا لی گئی. لیکن جب عدالت میں وہ ڈبے کھولے گئے, چوری ایف آئی آر میں ہے کہ سونے کی پائل, چاندی کی پائل, سونے کی چوڑیاں, سونے کے بندے. لیکن جب ڈبے کھولے گئے تو ایک ڈبے میں ایک سامان نکلا, پھر ایک کے بجائے 2 ڈبے آئے اگلی تاریخ پر, 2 میں سامان نکلا, پھر 2 کا گھٹ کر 1 ہو گیا. اور سامان وہ نکلا جو یہ سڑکوں پر بکتا ہے, وہ مصنوعی والا. اس میں کسی میں سونے اور چاندی کا کوئی آئٹم نہیں. لیکن پروسیکیوشن میں سنا ہے انہوں نے وہاں جو میپ رکھا وہ کسی اور جگہ کا میپ تھا کہ یہاں دوسری جگہ کا وہاں لگا دیا. اور ہائی کورٹ نے اس پر بہت برا مانا. بہت برا مانا. تو یہ جو کیس ہیں لگ بھگ 94 کیس, ان میں سب کے آپ صاحب 114 نہیں, وہ تو پرانے کچھ ہیں نا, جو ختم بھی ہو گئے, وڈرا بھی ہو گئے, وہ بھی انہوں نے بیچ میں لگا دیے ہیں. لیکن ابھی جو کیس لائیو ہیں ری اوپن کرے نا, پھر وہ ہو سکتا ہے. لیکن 94 کیسز ہیں, اس میں سے آپ کو سبھی میں بیل رکھی ہے. فی الحال تو سب میں بیل ہے. وہ تو آپ ہی تو دیکھا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بیل ہو جاتی ہے تو ایک اور سیکشن آئی پی سی کا لگا دیتے ہیں. 3 دھارائیں بڑھا دیں تاکہ میں روک لیا جاؤں. میں نے تو بندھا ہوا سامان کھول لیا تھا, پھر رہنا ہے. تو اس کے پیچھے آپ کے کوئی تو آپ میں خیال آتا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیوں ہو رہا ہے یہ سب. دیکھیے, پہلے ہم ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کرتے تھے. جنتا میں اپنی بات کہتے تھے, جنتا ووٹ دیتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب سرکار چلانے والے ووٹ مانگتے نہیں ہیں, ووٹ چھین لیتے ہیں. پورے محلے سیل کر دیے گئے, گھروں میں باہر سے ڈنڈیلا لگا کر تالے ڈال دیے گئے, لاٹھی چارج ہوا, دروغہ لوگ تمنچے لے کر دوڑے. کون ووٹ ڈالنے نکلے گا.
اب اس طرح کی نفرتیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو پرتاڑت کیا جاتا ہے۔ اب میرا چھوٹا سا شادی گھر تھا، وہ میری بچوں کی روزی روٹی کا، جس دن شادی ہوتی تھی پولیس چلی جاتی تھی کہ صاحب ایک تجوری چوری ہوئی ہے، اس کی تلاش کر رہے ہیں، باراتی بھاگ جاتے تھے، مجھے پیسے واپس کرنا پڑتے تھے، لہٰذا ویران ہو گیا۔ تو اس طرح سے معاشی مار بھی ہوئی۔ اب یہ مقدمات جس طرح سے ہم لڑ رہے ہیں آپ جان سکتے ہیں، میں گھر بیچ رہا ہوں تو کوئی گھر خریدنے نہیں آتا، میں نے پوچھا کیوں نہیں خرید رہے ہو؟ بولے بھائی آپ سے کون خریدے گا، مار ڈالے گی پولیس ہمیں کہ آپ نے کیوں خرید لیا اس کا مجرم کا گھر۔ ایک کیس جوہر یونیورسٹی پہ بھی تھا کہ بھیا کوئی میونسپل کارپوریشن کے کوئی مشینیں تھیں، وہ کیا کیس تھا ذرا بتائیے۔ سب وہ یہ کہا گیا کہ ایک مشین برآمد ہوئی۔ کون سی مشین، کس قسم کی؟ یہ جو دھول صاف کرتی ہے، اچھا، چھوٹی مشین تھی، اور اس کے نیکسٹ ڈے جو چیئر پرسن تھی جن کے شوہر آج بھی اظہر علی خان جیل میں ہیں، میونسپل کارپوریشن کی مشین؟ جی رامپور میونسپل، رامپور میونسپل۔ یہ کہا کہ یہ میونسپل بورڈ کی ایک پبلک کے آدمی سے جو پولیس کا مخبر ہے اس سے ایف آئی آر کرائی گئی کہ نگر پالیکا کی ایک مشین ہے جو یونیورسٹی میں ہے۔ ہم سے کوئی مطلب نہیں، اگر آپ کوئی چیز لا کر رکھ دیں گے تو ہم کوئی ذمہ دار تھوڑا ہی ہیں۔ پولیس لگی ہوئی ہے یونیورسٹی گیٹ پر، پولیس کا پہرا ہے، میں جیل میں ہوں تو میں کہاں سے رکھ دوں گا لا کر؟ ویری نیکسٹ ڈے چیئر پرسن کا اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ نگر پالیکا کی جتنی مشینیں تھیں ان سب کی موجودگی ہے، ان سب کی یہ رسیدیں ہیں، موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مشین اس نمبر کی ہمارے یہاں کبھی آئی ہی نہیں، نہ یہ ہماری ہے جسے آپ ہماری کہہ رہے ہیں۔ ان کو پتہ کیسے چلا کہ یہ مشین یہاں ہے؟ صاحب وہ تو غیب کا حال ہے، ان کو معلوم رہتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوا، ان کو یہ کہ کوئی دو لڑکے کچھ جوا کھیل رہے تھے، ان کو پکڑا گیا۔ وہ بچے تو بیچارے تاش کھیل رہے میں بتا رہا ہوں، وہ تاش کھیل وہ رہے تھے، تاش کھیل رہے، وہ پکڑے گئے۔ ان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس جگہ پہ یہ زمین، اس زمین پہ یہ مشین ہے۔ نہ انہوں نے کہا، وہ تو پولیس جو چاہے لکھ میں لے۔ یہ کہہ رہا ہوں نا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں قبر کھودی گئی اور یہ مشین قبر میں اچھا آپ یہ ڈال دی گئی، اور اس کی کاٹ دیا گیا مشین کو۔ اب کون بیٹھے گا مشین کاٹنے؟ میں نے جب اپنا دامن پھیلایا تو سونے چاندی سے بھر گیا، نوٹوں سے بھر گیا۔ میں نے اس سے اپنے لیے سونے چاندی کے کنگن نہیں خریدے۔ اتنی بڑی یونیورسٹی بنانے والا اتنا گھٹیا کام کرے گا؟ نہیں، وہ مشین کاٹے گا کہاں سے، کاٹے گا کیسے؟ صاحب وہی تو بتائیں گے، تو برڈن آف پروف تو ان پر ہے لیکن بتانا مجھے پڑ رہا ہے۔ پر ایسے کیس میں آپ کی گرفتاری ہو رہی ہے، آپ کو بیل نہیں مل رہی، عدالت بیل نہیں دے رہی، عدالت سنوائی نہیں کرتی، اب ہوگا کیا؟ آپ کو ایک مزیدار مقدمہ اور آپ کے پاس آئے گا۔ میں چوتھی بار وزیر ہوں، زیڈ سیکورٹی ہے میرے پاس، بیوی میری اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر تھیں۔ وزیر رہتے ہوئے، بیوی سروس میں ہوتے ہوئے، جو شخص بیڑی سگریٹ نہیں پیتا ہے، میں نے شراب کی دکان لوٹی ہے جناب، اچھا، اور 16,900 روپیہ گلے سے چوری کیا میں نے اور میری بیوی نے۔ مائی گاڈ۔ اس ڈکیتی میں بھی ملزم ہیں صاحب۔ روئیے زار زار کیا اور کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ تو یہ اس بیچ آپ نے، کیونکہ آپ کتنی عرصے جیل میں رہے اور خیر مقدمے تو ہم لوگ لڑتے ہی رہے، لیکن آپ سماجوادی پارٹی کے ساتھ کیا بات چیت رہی ان 2-4 سالوں میں؟ اچھا اس میں بیچارے میرا کیا کر سکتے تھے؟ میری کیا مدد کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ میرے لیے دعا کرتے، میرے لیے بیان دیتے۔ وہ بیانات میرے حق میں آتے رہے، وہ لوگ مجھ سے جیل میں ملتے رہے۔ ابھی اکھلیش جی نے کہا کہ یہ سارے بے قصور اور سارے فرضی مقدمے آپ جی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ واپس لیں گے، لیکن میں چاہوں گا یہ کہ جب بھی کبھی سرکار آئے تو اس حد تک میرا دامن بے داغ ہو، میں مجرم کی حیثیت سے ہاؤس میں نہ جاؤں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو میرے کوئی ایک اور بھی مقدمہ آپ کے خلاف چلا کہ بھئی 2004-05 میں یا بعد 19 سال بعد ایف آئی آر ہوئی۔ وہ تو خیر معلوم ہے کہ آپ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے، اس سمے آپ منسٹر تھے، تو کسی نے گاڑی روک لی تو آپ نے بدتمیزی کی اور آپ نے بدسلوک کیا
अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों? मैं अर्ज़ करता हूँ वाक़या ग़ालिबन ये दिसंबर का आखिरी दिन था और नए साल की शुरुआत थी। किस साल की बात हो रही है? मुझे एग्जैक्टली सारी याद नहीं। तन्हाई की इतनी रातें गुजारी हैं 5 बरस एक कोठरी में कि याददाश्त पे बहुत असर पड़ा है। अमीर आलम खां हमारे साथ मिनिस्टर थे और मुझे पार्टी ने, मुलायम सिंह जी ने पार्टी की तरफ से गाड़ी दी हुई थी पजेरो। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बर्थ पर लेटा था। अब्दुल्ला बहुत छोटा सा था, इतना सा होगा। ये आगे बैठा था तो बच्चों की तरह ये उचक कुचक कर देख रहा था। एक रात पहले सीआरपी के गेट पर फायरिंग हुई थी, कहा गया था कि आतंकवादियों ने हमला किया। वहाँ एक साहब एसएसपी थे, उनसे जाहिर है जब हम राजनीति में हैं तो अधिकारियों से तो हमारी लड़ाई होगी ही, वो जो फैसले लेंगे उसके खिलाफ हमें उनके कुछ करना है, वरना फिर हमारी ज़रूरत क्या है। वो मुझसे नाराज़ थे। फिर वो डीआईजी हो गए थे। मुझे कुछ नहीं मालूम बैकग्राउंड में क्या है। पजेरो अपनी रफ्तार से चली जा रही है। मुजफ्फरनगर जाना था, मुझे 10-11 बजे तक पहुंचकर वलीमे में शरीक होना था कि एकदम अब्दुल्ला ने मुझे उठाया कि बब्बा उठिए, देखिए बड़ी पुलिस है। मैंने देखा कि कतार में पुलिस खड़ी है और सब राइफल्स बिल्कुल ताने हुए हैं। अच्छा। और इस तरह रोड ब्लॉक की है कि गाड़ी निकल सके। यानी आपको अगर लगाना है ब्लॉक करने के लिए तो आप पूरी सड़क रोकेंगे, लेकिन इस तरह लगाया कि गाड़ी निकल सके। उनका ख्याल ये था कि मैं मिजाजन थोड़ा सख्त आदमी हूँ इन मामलात में, तो मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा। और जब रुकूंगा नहीं तो उनके पास जवाज़ होगा फायर ओपन करने का। मैंने गाड़ी रोक ली, शीशा उतारा। एक सम खान करके ही इंस्पेक्टर थे, उसके छजलैट थाना मुरादाबाद ज़िला, नंगा रिवाल्वर हाथ में खुला हुआ उनके, मेरे सीने पर उन्होंने तान कर कहा कि गाड़ी से उतरिए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई कसूर तो बताइए। तो उन्होंने कहा रेडियोग्राम है ये, और ये रेडियोग्राम ये था कि काले रंग की डार्क ग्रीन कलर की गाड़ी थी कि काले रंग की गाड़ी आ रही है रामपुर की तरफ से, जिसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं। वैसे यानी मुझे मारने के लिए क्या जस्टिफिकेशन था। लिहाजा मैं उतरा और मैंने ड्राइवर से कहा कि बच्चे को लेकर खेतों में दूर चले जाओ ताकि अगर फायरिंग हो तो बच्चा बच जाए। और मैं सड़क के पास फुटपाथ थी, फुटपाथ के पीछे जो ज़मीन थी वहाँ मैं पालथी मारकर बैठ गया। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। ज़ोहर की नमाज से लोग बाहर निकल रहे थे। उन्हें जिसने भी देखा, अरे आज़म भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? मैंने कहा भाई रोक लिया है। वो लोग जमा होने लगे और काफ़ी लोग हो गए। सारे एमएलएज मुरादाबाद के आ गए, फिर डीएमएसपी दोनों आए। अच्छा। और फ़ोटो हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि साहब इससे गलती हुई, आपको पहचाना नहीं। अच्छा। मैंने कहा नहीं साहब, इसने तो मेरा नाम लेकर मुझसे पूछा, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं? बोले हम चाहते हैं कि आप चले जाइए, तो इसकी गलती है, इसने आपको गलत रोका। वो मैंने सबसे कहा कि भाई मामला ख़त्म हो गया, आप जाइए, मैंने आपको बुलाया भी नहीं था। सारे लोग चले गए और मैं इस ख्याल से कि शाम हो गई है, वलीमा ख़त्म हो गया होगा, मैंने कहा चलो यार दिल्ली चल रहे हैं, एक दिन आराम करेंगे और फिर रामपुर आएंगे। यूपी भवन गया, वो कमरे में जैसे टीवी ऑन किया, पट्टी चल रही थी आज़म खां पर, फला धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। उसमें साहब सज़ा हो गई मुझे, मेरी मेंबरशिप चली गई। हाँ, मुझे मालूम है। और देखिए मेरी मेंबरशिप अभी हुक्म हुआ, उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी। बस तुरंत और ही 5 घंटे बाद नया इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। मुझे मालूम है। मगर साहब ऐसा भी हुआ है इसी देश में, कभी होता ही नहीं, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि बड़ा नाम है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक गलती से मैंने ले दिया था कि जब उनके खिलाफ ये फैसला हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहाँ खारिज हुआ, हाई कोर्ट गए, वहाँ खारिज हुआ,
سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے تک نہ تو ایکشن. آپ اعظم خان ہو نا. ہاں صاحب, تو آپ کی حیثیت ہے, آپ اعظم دیکھیے خان ہو. میرا حق, آپ کی وجہ سے اتر پردیش کا چناؤ کے نتیجے بھی بدل سکتے ہیں. آپ کی اتنی اہمیت تو ہے سماج میں. آپ معلوم, سب کو معلوم ہے کہ آپ مسلم کمیونٹی مرغی بکری چور, نہیں, کتاب چور, کون کتاب چور, مانتا ہے؟ فرنیچر چور. آپ نے گائے کی جو گھنٹی ہوتی ہے گلے کی, وہ بھی کہتے ہیں آپ نے چرائی. سب اصل میں دکھ اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی طاقت والے لوگوں نے اپنے استر کے الزامات لگائے, میرے استر کے الزامات لگانا چاہیے تھے. یہ دکھ ہے. اور کون سے الزامات تھے آپ کے خلاف؟ پائل چوری. پائل چوری کیسے مطلب؟ آپ نے نہیں کی, وہ کسی اور نے کی. میں نے کنسپیریسی کہا آپ کی پائل چوری تھی, کسی اور نے کی, لیکن کنسپیریسی جو دماغ تھا کنسپیریسی تھی وہ آپ جی جی اور وہ ایک پائل چوری ہو گئی, اور ایک بکری چوری. جی بکری چوری, بھینس چوری, بھینس چوری, فرنیچر چوری. فرنیچر چوری کہاں رکھتے تھے آپ فرنیچر؟ صاحب یہ فرنیچر جو چوری کا ہے وہ یونیورسٹی کا فرنیچر ہے. اچھا. میں کلکتے جاتا تھا وزیر رہ کر, اسٹیٹ گیسٹ رہتا تھا. وہ لال بتی گاڑی ملتی تھی. وہ میری قوم کے غریب لوگ کباڑی تھے, تو جب میں جاتا تھا تو آوازیں آتی تھی, ارے ننوا, ارے منوا, آؤ اعظم بھائی آ گئے, اعظم بھائی آ گئے. اور وہاں کباڑ کا بہت سامان لگا ہوتا تھا, یوں کہ بڑی بڑی حویلیاں ہوتی تھیں, وہ ٹوٹ کر لوگ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا رہے تھے. تو کوڑیوں کے دام الماریاں, میزیں, کرسیاں بیچ جاتے تھے. وہ میں جا کر خرید لیتا تھا. تو جو میز میں 200 روپے میں لاتا تھا, الماری 200, 300, 400 روپے میں. وہ ٹرکوں کی رسیدیں ہیں میرے پاس آج بھی. اچھا. تو پھر میں لا کر ان کی مرمت کراتا تھا, ان پر پالش کراتا تھا. آپ آ کر دیکھیے کلکتہ میں بہت بڑے بڑے شو رومس ہیں جو ان سامان کو خرید کر جس طرح میں تیار کراتا ہوں اس طرح تیار کراتے تھے. اور جو الماری میں 200 روپے کی خرید کر لاتا تھا اس کی قیمت اس شو روم میں, کیونکہ وہ ٹیک ووڈ کی الماری ہوتی تھی, بہترین کارونگ, 2 لاکھ, 3 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ ایسی میزیں ہیں میرے پاس جن کی کارونگ دیکھ کر آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہیں. یہ صاحب وہ میں لاتا تھا, لا کر بنواتا تھا. وہ پولیس اپنے ٹرکوں میں رکھ کر وہ لے گئی, میری کتابیں لے گئے اور مجھے چور بنا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ علی جوہر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی, اس کے پیچھے خیالات کیا تھے اور کب آپ نے بنائی؟ یہ صاحب جب میں پڑھتا تھا تو اکثر ایک شعر وہاں بڑا مشہور تھا کہ چشم سید یعنی سر سید, چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے. تب دل میں خواہش ہوتی تھی, اے اللہ یہ کام تو مجھ سے لے لے. اور ہوا بھی یہی کہ سر سید کی اس مشن کے بعد شاید میرے علاوہ کوئی اس کام کو نہیں کر سکا. اور یہ کام کچھ اس طرح ہوا کہ جب سر سید سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے بنائی تب برٹش سرکار تھی, اور وہ بہت قریب تھے برٹش سرکار کے. انہیں خان بہادر کا لقب ملا, انہیں سر کا لقب ملا, اور انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے ایک کالج بنایا. ان کی زندگی میں اسٹریچی ہال, وکٹوریا گیٹ, ایس ایم نارتھ کہلاتا ہے, بس وہ علاقہ بنا تھا. اور ان کے انتقال کے غالباً 24 یا 25 برس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے اسے یونیورسٹی بنایا. اسی طرح بنارس ہندو یونیورسٹی کو مدن موہن مالویہ جی کے گزر جانے کے 18 برس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے یونیورسٹی بنایا. اور جب سر سید بنا رہے تھے, ایک تصور اور ایک یونیورسٹی کا ہی کانسیپٹ تھا, انہوں نے آکسفورڈ دیکھا, کیمبرج گئے, تمام اسٹڈی کرنے کے بعد اسے بنایا تھا. تو انہیں سر کا لقب ملا تھا. اور جب میں بنا رہا تھا تب نعرہ لگ رہا تھا, جو اعظم کا سر لائے گا وہی رام بھکت کہلائے گا. تو سر یہاں بھی تھا, سر وہاں بھی تھا. آپ بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں؟ نہیں صاحب, بہت نامنل فیس لیتے ہیں. ہمارے اسکول CBSE بورڈ کے اسکول تھے, اور ایک نوابین کی عمارت تھی جو بالکل کھنڈہر ہو گئی تھی. بہت پیسہ چندہ کر کے میں نے اس کو بنایا تھا, وہ بھی گورنمنٹ نے واپس لے لی. 99 ایئرس لیز پر تھیں 2 عمارتیں.
بہت لیز سستا، کینسل ہو گئی، وہ اسٹے بھی ہو لیز گیا۔ کینسل ہو گئی، اور ہمارا جتنا سامان تھا وہ بھی نہیں دیا، فرنیچر، کمپیوٹرز، میز کرسی، پنکھے، کچھ نہیں دیا، سب ہمارا ضبط کر لیا گیا، آج تک نہیں ملا، بار بار ہم لکھتے ہیں نہیں ملا۔ میڈیکل کالج سے ہمارا بہت سامان چوری ہوا، جب کووڈ سینٹر بنایا گیا تو یہ لکھ کر نہیں دیا گیا کہ ہم نے کس کس چیز کا قبضہ لیا اور ہم کیا سامان یہاں دے رہے ہیں، ورنہ طریقہ یہ ہے کہ یونیورسٹی رجسٹرار یا وائس چانسلر کو ایک جوابی خط ایک ہمارا کہ بھئی ہم اتنا ایریا لے رہے ہیں اور اس میں یہ سامان ہے، یہ ہمارے قبضے میں ہے اور ہمارا یہ سامان ہے جو ہم واپس لیں گے۔ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی اور بہت کچھ لٹ گیا ہمارا، کوئی انوینٹری بھی نہیں ہوئی۔ کچھ نہیں ہوئی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کے مقدموں میں جو اسپیشل کورٹ ہیں، یہ جو ٹرائل کورٹ ہیں، وہ بیل تو آپ کو ملتی نہیں، کبھی بھی نہیں ملی شروعات میں۔ ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، پھر ہائی کورٹ جاؤ تو وہاں بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ بعض دن تو ایسا ہوا ہے کہ ہماری بیل پر بحث چل رہی ہے اور دوران بحث ہی ٹرانسفر کا آدیش آ گیا، دوسرے جج صاحب آ گئے، بحث جاری ہے، ان کا بھی آدیش آ گیا، تو تیسرے جج صاحب نے سنی ایک ہی دن میں۔ تو ہمارے ساتھ تو کچھ ایسا ہوا ہے جو شاید مغلوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ انگریزوں نے کیے ظلم، شاید اس سے کچھ ملتے جلتے یا اس سے بڑھ کر ہم نے بھی کیے، لیکن قید میں انہوں نے اتنی تکلیفیں نہیں دی ہوں گی جتنی تکلیفیں ہمیں دی، اور نازیوں کی جیل میں بھی شاید وہ ظلم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو دیکھیے، چلیے یہ جو الزامات آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی رشوت کا نہیں ہے، کچھ کوئی مرڈر نہیں ہے، اس میں 120B ہے، اس میں کوئی آپ میں نے آج تک کوئی جانور حلال نہیں کیا، بکرا بھی حلال نہیں کیا، مجھ سے ہوتا ہی نہیں، مرغ حلال نہیں کیا، کھا تو لیتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی استھتی ہے تو آپ کو کس قسم کی جیل میں رکھا گیا؟ صاحب مجھے جیل میں تو رکھا ہی نہیں، مجھے تو پھانسی گھر میں رکھا تھا، اچھا، جہاں پھانسی دی جاتی تھی انگریزوں کے زمانے میں۔ یہ خاص محبت آپ سے ذات کیونکہ ایسی جگہ آپ کو رکھے، کوئی بات تو ہوگی نا؟ آپ کیونکہ ایک بڑے مسلم لیڈر ہیں، اس لیے آپ کو ختم میرے کرنا چاہتے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، یہی میرا گناہ ہے۔ میں نے اس پیسے سے یونیورسٹی کیوں بنائی، اسکول کیوں بنائے؟ اس پیسے سے میں نے امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں جائیداد کیوں نہیں لی، محل کیوں نہیں بنائے، میں وہاں کیوں نہیں چلا گیا؟ میں پنکچر جوڑنے والے اور بیڑی بنانے والوں کو، رکشہ چلانے والوں کو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے کر سائنٹسٹ اور ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑا گناہ میرا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا گیا ہو اور بیٹیوں کا اسکول خالی کرا لیا جائے تو ظاہر ہے میرا گناہ تو ہے۔ میں پرائمری اسکول، سرکاری اسکول کی فیس لے کر CBSE بورڈ کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ دیتا تھا، میرے اسکولوں کا رزلٹ سینٹ میری اور مودی اور دوسرے اسکولوں سے بہتر ہوتا تھا۔ ٹاپرز میرے یہاں کے یہ ٹھیلا چلانے والے، ریڑھی لگانے والے، پھل بیچنے والے کے بچے اور بچیوں کے ہوتے تھے۔ تو یہ کام اسی لیے تو ہر چناؤ آپ جیتتے تھے۔ کام تو میرا غلط تھا۔ یہ تو آپ کو پھانسی گھر رکھا گیا، کس حالات میں رکھا گیا یہ بتائیے؟ 24 کوٹریاں تھیں، ان میں سامان بھرا تھا، سانپ، بچھو، بچھ کھپڑے، اور ساری رات لاٹھی لیے بیٹھے رہتے تھے، گھر کمرے میں نہ گھسائے۔ چھوٹی سی کوٹری تھی، پہلے تو اس کوٹری میں ہم 2 تھے، میں اور عبداللہ تھے 23 مہینے تک، اور پھر جب یہ ضمانت پر آ گئے تو انہیں ہردوئی جیل بھیج دیا، میں یہاں دوبارہ آ گیا۔ تو بہت چھوٹی سی تھی، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی وینٹیلیشن نہیں، اور بالکل اکیلا رہتا تھا۔ کسی قیدی کو، کسی ادھیکاری کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر بہت اچھے تھے، شاید ہی اتر پردیش میں کوئی اتنا نیک ڈاکٹر ہو، لیکن ہم ایک ہفتے وائرل بخار میں تڑپتے رہتے تھے، لیکن کوئی دوا دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنے ہی پاس جو اسٹاک میں دوائیں گھر سے کبھی آتی تھی تو انہیں لے کر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور اب تو اتنی کمزوری ہو گئی تھی، 5 برس تخت پر لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ٹہلنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی وہاں، اور وہ اتنا
اونچی نیچی اینٹیں تھیں کہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں تو ہڈی ٹوٹ جائے. میری بیوی گر ہی گئی تھیں جیل میں تو ان کی ہنسلی ٹوٹ گئی تھی, بہت دن تک ان کا علاج ہوا جیل میں. ان کو کیوں جیل میں رکھا گیا, بھیجا گیا؟ وہ بھی تو شراب کی دکان لوٹی تھی نا انہوں نے بھی شراب کے دکان. جی, اور یہ سب چوریوں میں وہ بھی تھی میرے ساتھ. ان کا بھی مطلب 120 بھی. جی سب. جی مطلب کہ ایک پریوار کے اوپر ایک ایسا حملہ کیا. مری ماں پر مقدمے ہیں, کہاں سے لاؤں انہیں؟ بڑی بہن پر جو میری ماں سے کے برابر ہوں گی, کئی کتابوں کی رائٹر ہیں, پرنسپل ہیڈ مسٹرس سے ریٹائر ہوئیں, ان کو تو ان کے گھر کے دروازے, شریف لوگوں میں آج بھی دروازے کھلے رہتے ہیں, تو پولیس گھسی اور انہیں گھسیٹ کر جیپ میں ڈال کر لے گئی. پورا محلہ پھر تھانے گیا اور انہیں چھڑا کر لایا. میرے بڑے بھائی جو سپرنٹینڈنگ انجینئر سے ریٹائر ہوئے, ان پر بھی مقدمہ قائم ہوا, ان کے بیٹے پر ہوا. میرے دوستوں پر, ساتھیوں پر, میرے ہمدردوں پر ہوئے. اور آج بھی میرا ساتھی جو جس چیئر پرسن کے زمانے میں یہ مشین کا واقعہ ہوا, ان کے شوہر بھی چیئرمین رہے تھے, وہ آج بھی جیل میں ہیں, ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی ان کی. ایک اور بھی مقدمہ ہے کہ آپ نے ویکیول لینڈ کا قبضہ کر لیا. میں کیوں کر لوں گا, میں کیوں کر لوں گا؟ دوسرے, میں تو ایسی حیثیت میں تھا کہ اگر میں جائز طور پر کرنا چاہتا تو جائز ہی کرتا, اور جو بھی کیا ہوگا جائز کیا ہوگا, میں کیوں کروں گا؟ اور وہ ساری زمین وہاں موجود ہے. ہاں مجھے معلوم. پوری زمین موجود ہے, بس خطا اتنی ہے کہ اس زمین کے پیچھے ہماری زمین ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ زمین کا وواد ہوگا تو شاید میں وہاں یونیورسٹی بناتا ہی نہیں. اور یہ غلطی بھی اس لیے ہوئی کہ ایک ڈی ایم تھے ہمارے یہاں, میری قبیلے کے تھے, میری مذہب کے تھے, ان کی جان خطرے میں تھی, تب میں انہیں ڈی ایم بنا کر لے گیا تھا. وہ بہت ووادت تھے, انہوں نے بہت زیادتیاں کی تھیں اپنے ڈی ایم رہتے ہوئے پرتاپ گڑھ میں. انہیں لے گیا تھا میں, انہوں نے سجیسٹ کی تھی یہ زمین کہ یہاں لے لیجئے, یہ باقی کسٹوڈین لینڈ ہے, یہ آپ کو الاٹ ہو جائے گی, میں بحیثیت ڈی ایم آپ کی سفارش کروں گا. انہوں نے سفارش کی, اور میں اتفاق سے اس وقت جب اس کا آدیش مل رہا تھا زمین کے الاٹمنٹ کا, تو بمبئی کے کسٹوڈین آفس میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ادھیکاری بھی سنگھ صاحب تھے. وہ آرڈر ٹائپ ہو رہا تھا, اس وقت کی کمپیوٹرائز مشینیں نہیں تھیں, تو سمپل ٹائپ رائٹر سے آرڈر ٹائپ ہو رہا تھا. اسی وقت ایک فیکس آیا انہیں ڈی ایم صاحب کا. قدرت بہتر جانے کیا کرشمہ ہوا کہ ان کا ایک ریڈیوگرام آیا میرے بارے میں کہ یہ تو بہت طاقتور آدمی ہیں, راجنیت میں ان کا بڑا دبدبہ ہے, اور یہ زمین خالی نہیں کریں گے اگر ان کو دے دی گئی. چنانچہ انہوں نے کہا ادھیکاری نے کہ بھائی اگر آدیش آنے کے بعد یہ آیا ہوتا تو شاید میں اسے نہ مانتا, لیکن اب میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا, اور ہم واپس چلے آئے تھے. تو ہمارے پاس تو نہ وہ زمین تھی, نہ وہ زمین ہے ہمارے پاس, نہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. تو اس کے پیچھے آبویسلی جو سوچ ہے وہ کیول راجنیتی کی ہے کہ آپ جیسے وپکش کے نیتا کو کسی طریقے سے ختم کرنا, اس کے راجنیتک جو فیوچر ہے اس کو ختم کرنا. کیسے؟ اور اپنے بیٹے کے کیسے؟ آپ میرے ساتھ چلیے, ہائی وے پر چلیے. میں کل کا ہی بتا رہا ہوں, میں تو علاج کے لیے آتا ہوں بار بار دلی. کل میں ایک گاڑی بدلنے کے لیے گاڑی سے اترا تو دونوں طرف گاڑیاں رک گئیں, اور اپنی گاڑیوں سے اتر کر لوگ آ گئے, کوئی ہاتھ ملانے, کوئی نمستے کرنے, کوئی ہاتھ ملانے, کوئی سیلفی لینے. آنے والے ورشوں میں بھی لوگ آپ کا ہاتھ ملائیں گے, اس حیثیت کو تو سیلفی لیں گے. آپ کو یہ ختم نہیں کر سکتے, آپ ہمت رکھیے. اور یہ بات جنتا تک پہنچنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری قانون کی اوستھا ہے, کس طریقے سے جو ایک ہی رکشک ہے وہ ہے عدالت. ہم سب فلموں میں دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں کہ عدالتیں بچاتی ہیں. جب اگر عدالت عام آدمی کی حفاظت نہیں کرے گی تو اس کا بڑا بھاری نقصان ہو سکتا ہے, لوکتنتر کے لیے ہی نہیں لیکن کچھ ایسے لوگوں کے لیے جو ہندوستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آڈیو ویڈیو ایویڈنس کے بعد پھانسی ہو جاتی ہے, اور پھانسی لگنے والا ملزم بری ہو جاتا ہے اگر کوئی ایویڈنس سامنے آ جائے.
میرے بچے کے برتھ کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا ویڈیو مل گیا، ہاں مجھے معلوم ہے. اس کی فورنسک جانچ ہو گئی، سارے بیانات ہو گئے. عبداللہ گود میں ہے، بڑا بیٹا برابر کھڑا ہے، میری بہن، ساس اور سارے سالیاں وغیرہ کھڑی ہیں. عبداللہ رویا تو ماں کہہ رہی ہیں، اور یہ سنی گئی آواز کہ دیکھو عبداللہ رویا. تو کیونکہ جب پیٹ میں تھا ماں کے، تو میری بیوی نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ اگر میرے بیٹا ہوا تو میں اس کا نام عبداللہ رکھوں گی. تو اس کا تو پیٹ میں ہی نام عبداللہ تھا. میں نے عدالت میں کہا، جج صاحب نے کہا سرکاری وکیل سے کہ ارے بھائی اب کیا رہ گیا؟ تو ہم سمجھے کہ ہم شاید ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پر اس میں تو فورجری کا کیس بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ڈاکیومنٹ برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے تھوڑی نہ بنایا ہے. نہیں صاحب، ہم سے کیا ہاں، مطلب، پاسپورٹ آپ نے تھوڑی نہ ہم بنایا، سے تو کیا فورجری سے کیا مطلب ہے؟ ہم بٹ سے اینی کیا وے، مطلب؟ یہ ایک دور ہوتا ہے آدمی کی زندگی میں جہاں ایسے مشکلیں سامنے آتی ہیں. لیکن اوپر کی عدالتوں سے ہمیں بہت راحت ملی، آپ کے ذریعے ملی. ہم بیٹھے ہی شاید اس لیے ہیں، ورنہ اس وقت بھی ہم تخت پر لیٹے ہوتے اپنے. میں نے اس لیے آپ کو بلایا تھا، لیکن جو اصلیت ہے یہ دیش کی جنتا کو معلوم نہیں، اور یہ دیش کی جنتا تک میسج پہنچنا چاہیے کہ یہ کیول ایک ہی ادھارن نہیں ہے. میرے خیال سے کئی ادھارن ہیں ہندوستان میں جہاں جھوٹے مقدمے. پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں. ہاں ہاں، میں گلی میں رہتا ہوں، اور جس وقت آئی ٹی ریڈ ہوا ہے، دیواریں کود کر آئے ہیں، اس وقت بھی 2 فٹ پانی تھا گھر میں، برسات کا موسم تھا. میرے پاس جنریٹر آج بھی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے تھے ارے اتنا بڑا نام، وہ دکھاوے کے لیے اے سی لگے تھے، ان کا اے سی چلاؤ. میں نے کہا صاحب آپ چلا دو. پانی نہیں تھا، بالٹیاں بھر بھر کر لاتے تھے. پیرا ملٹری کے لوگ تھے، ان کے ساتھ فیمیل پولیس بھی تھی. بڑی بڑی مشین لے کر آئے تھے، جانچیں کریں گے. نوٹ گننے کے لیے 8-10 مشینیں آئی تھیں. سنار لکھنؤ سے آیا تھا مشین لے کر، 11,500 میرے پاس، 3,500 میرے پاس. 11 عبداللہ سب سے رئیس نکلے، 11,000 کچھ اس کے پاس. اور میرے بڑے بیٹے کی ٹیبل پہ 500-600 روپے تھے، اور بیوی کے پاس 100 گرام سونا تھا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا حالات کے تحت. تو وہ ادھیکاری اتنے شرمندہ تھے کہ جب وہ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ پر کوئی الزام نہ آ جائے، آپ تھوڑے دیواریں توڑ کر اور دیکھ لیجئے، اور فرش توڑ لیجئے، آپ پورا گھر گرا دیجئے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ نہ میں کوئی معاوضہ مانگوں گا، نہ میں آپ سے شکایت کروں گا، لیکن آپ مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہو، میری وجہ سے آپ پر کوئی آنچ نہ آئے، آپ اس گھر کو بلڈوزر منگا کر گرا دو. تو انہوں نے کہا بلڈوزر تو یہاں آ ہی نہیں سکتا، ہماری تو کار نہیں آ سکی، اور ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. چلیے اعظم خان صاحب، بہت بہت دھنیواد آپ کا، آپ یہاں آئے اور اپنی جو دردناک کہانی ہے درشکوں کے سامنے رکھی. اور دیش کی جنتا کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ قانون کی وابستہ کیا ہے. آج کے دن بہت خطرناک دور سے ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے.